जब से ये आया है डॉलर 40 रुपए और महंगा हो गया है। ये सिलेक्टेड वजीर आजम भुट्टो शहीद का आइन खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अब तैयार हो जाओ कि वक्त आया है इनको घर भेजने का। इसकी असलियत पहचानो, इसके इर्द गिर्द के लोगों को पहचानो। ये वो लोग हैं जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का आइन के दुश्मन है, ये आपके हुकूक के दुश्मन है। कंटेनर पे बैठ के शाम को घर जाते थे और सुबह को वापस आ जाते थे। हम रोडों पे ही लेटे रहेंगे, बिस्तरों में वहीं बैठे रहेंगे, इनको निकाल के फिर वापस आएंगे। ये हमारा आपसे वायदा है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, वही जोश, वही जो नाना के खून में था, वही लहू गरमा देने का अंदाज कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तकारीर में था। बिलावल भुट्टो ने आज जज्बात से भरपूर तकरीर की और हमें वहीं ला खड़ा किया कि जहां आज से शायद 40 साल पहले हम खड़े थे। मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म आज भी कठपुतली है, मुल्क का वज़ीर आज़म आज भी किसी और की सिलेक्शन है। एक बार फिर पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ऐलान जंग किया और मुल्क की मुंतखब हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग किया। अब जरदारी साहब हुकूमत गिराएंगे या फिर जेल जाएंगे? फिलहाल हालात जरदारी साहब के हक में दिखाई नहीं दे रहे और हमारी खबर तो बहरहाल ये भी है कि शायद जरदारी साहब के पास फ़कत 1 माह की ही मोहलत बची है। ताजुब यह है कि इस मुल्क को आइन देने वाली जमात आज आइन में तरमीम पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो का यह भी कहना है कि वो लात मारकर, नथिंग लेस, लात मारकर हुकूमत गिरा देंगे। पार्टी के चेयरमैन ने आज अपनी तकरीर में बैक वक्त इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी और हुकूमत वक्त पर शदीद तनकीद की। पाकिस्तान की सियासत में भुट्टो के जिंदा रहने को, ज़ियाउल हक की वीरान कब्र और बेनज़ीर की लेगेसी को मुशर्रफ के मुंह छुपाकर मुल्क से भाग जाने से मुआजना किया। बिलावल भुट्टो ने बारहा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात बार बार की, नैब गर्दी का हवाला देकर एहतसाब को सियासी इंतकाम से जोड़ा, मगर मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन की तकरीर का तासुर ये था कि बरखुरदार अपने वालिद की करप्शन का दिफा इस शिद्दत से कर रहे हैं कि बैक वक्त मुल्क की हुकूमत अदलिया इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी को खदशा है कि हुकूमत 18वीं तरमीम का खात्मा चाहती है, इसे रोल बैक करना चाहती है, NFC अवार्ड से कदम खींच रही है और हो सकता है कि हुकूमत गिरती मुईशत के इन संगीन हालात में सूबों को मिलने वाले 57% बजट पर कटौती लगाने का सोच भी रही हो, मगर कानून में ये तरमीम अददी अक्सरियत के बगैर मुमकिन नहीं। सो फिर ये शोर कैसा? हुकूमत गिराने की तैयारी क्यों? और अगर ऐसा ही हो तो फिर इस तबले जंग के पीछे कितनी कुव्वत होगी? एक छोटे से वक्फे के बाद बात करेंगे। हमारे साथ फेडरल इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर फाइनेंस मिफ्ता इस्माइल विल बी जॉइनिंग अस, और शैला रजा साहिबा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर इन द असेंबली हमारा साथ देंगी। वी आर गोइंग टू बी राइट बैक आफ्टर वेरी शॉर्ट। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। फवाद चौधरी साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। तबले जंग बजा दिया गया जरदारी साहब की तरफ से और उसको रीइटरेट किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी। टाइम अप हो चुका है आपकी गवर्नमेंट के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों बड़ी अहम सियासी जमातें हैं, दोनों को अपनी अपनी सियासत करने का हक हासिल है। और अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उनकी इतनी इस वक्त पब्लिक सपोर्ट है कि वो हुकूमत ही को उल्टा सकते हैं, तो दे आर मोर देन वेलकम। अगर इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएँ, हमने पहले ही PM साहब ने कहा है कि हम उनको अपना कंटेनर खड़ा है वो पहले बाड़े लगा के आपने कोई 1000 एक जगह भी नहीं लगाई। किधर नहीं लगाई सर? हमने कैमरों के अंदर देखी है, जब चीफ मिनिस्टर भी आए। नैब की बिल्डिंग जो थी वो नैब वालों ने अपनी बाड़ने कर वहाँ पे जाके मारना चाहते हैं उन्हें, तो वहाँ पे जाके मार लें, देख लें। फिर अगर आप इस तरह का पाकिस्तान चाहती हैं और आप चाहती हैं कि अगर आपको तफ्तीश करने पे कोई बुलाए तो उसके बाद आप उन पे हमले करवा दें और आप उस नैरेटिव को सपोर्ट करती हैं, तो फिर ये आपकी मर्जी है। मेरे ख्याल में वो गलत बात थी, उनको नहीं करना चाहिए था। बाकी उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, तशरीफ लाएं। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, मुझे बताएं वजह आपको क्या नजर आ रही है? वो कहते हैं मुल्क को 100 साल पीछे लेके जा रही है ये हुकूमत, इसलिए मुल्क की खातिर ये भी करना पड़ेगा। एक रेट्रिक है ना, इसकी कोई ताल्लुक तो नहीं है। हम आप वो तशरीफ लाएं, हम उन्हें पूरे इंशाल्लाह 8-10 कमरे भी बंद या बुक करा देंगे, इतनी
پارٹی ہوگی نا اتنی, اسلام آباد میں اتنے لوگ آئیں گے تو باہر سڑک پہ بھی نہیں رہنا پڑے گا, پوری سہولتیں دیں گے انشاءاللہ. اچھا نہیں, مگر اس پولیٹیکل انالیسس کیا آپ کا, وائی ناؤ, اس وقت پہ؟ کوئی ایسا نہیں ہے پولیٹیکل انالیسس کیا, جب پہلے نواز شریف صاحب کے کیس کورٹ میں جانے والے تھے وہ سڑک کے اوپر تھے, مجھے کیوں نکالا, اب ان کے جانے والے ہیں یہ سڑک پہ ہیں, مجھے کیوں نکالا. تو مگر آپ کو اس سے کوئی تھریٹ نہیں محسوس ہو رہی؟ کس کو کیا تھریٹ ہونا, پیپلز پارٹی کا اس وقت, پیپلز پارٹی سے اس وقت کس کو تھریٹ ہے, پیپلز پارٹی کی جو اس وقت ابھی IRI کا سروے آیا ہے. صاحب کہتے ہیں میں جیل میں ہوں یا باہر ہوں, عوام ان کو نکالے گی اب باہر. اور کن کو؟ اس لیے کہ زرداری صاحب کے پیسے واپس ان سے پوچھ رہے ہیں کہ عوام کے پیسے کیوں کھا گئے ہیں. دیکھیے پرابلم کیا ہے, جس طرح میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی PMLN دونوں بڑی امپورٹنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ان کی ایک ایز انسٹیٹیوشن ویلیو ہے. مسئلہ کیا آ رہا ہے, مسئلہ آ رہا ہے کہ جو ان کی لیڈرشپ ہے اس نے پارٹیز کو ہاسٹیج بنا لیا ہے کہ آپ سب ہماری کرپشن کے پیسے بچانے کے لیے جدوجہد میں پڑ جائیں. اب یہ نیریٹو کی کرنسی نہیں ہے, لوگوں کو ایگزیکٹلی پتا ہے 10 سالوں میں کیا تماشا لگا ہے پاکستان میں. سو زرداری صاحب جو ہیں اتنے ان پاپولر ہیں کہ بلاول صاحب ابھی نکلے جب اپنے ریل کے جب انہوں نے یہ یہاں پہ کیا مارچ کیا سو کالڈ, تو وہاں پر وہ زرداری صاحب کی تصویر ساتھ نہیں لگاتے تھے سندھ کے اندر. اور پنجاب میں تو زرداری صاحب کو الیکشنوں میں آپ اگر آپ تھوڑی سی بھی فیئر انالیسس کریں گے تو آپ کو پتا ہے کتنا مشکل ہے, زرداری صاحب کی تصویر کوئی بھی نہیں لگاتا. سو اس لیے, اور اسی طرح سے جو ان کا نیریٹو ہے مریم بی بی کا کہ جی آپ مفتاح اسماعیل جیسے قابل لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جان پہ کھیل جائیں کہ حسن اور حسین کے پاس جو پیسے ہیں وہ واپس نہ آئیں. یہ کیا نیریٹو ہے, کون اس کے اوپر ان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ میرے خیال میں دونوں کو اپنی پارٹی دونوں کو اپنا نیریٹو چینج کرنا چاہیے, دونوں پارٹیز کو انورڈ دیکھنا چاہیے, اپنی سیاست کو تبدیل کریں, مہنگائی کے اوپر بات کریں. آئے وہ آپ کرنا چاہتے ہیں مہنگائی پہ بات, وہ تو کہتے ہیں ڈسٹریکشن ٹیکٹک ہے یہ, کبھی کہتے ہیں ٹپی پکڑ لیا, کبھی کرپشن کے اوپر ہونا شروع کر دیتے ہیں, کبھی یہ تو آپ نے آپ کے یعنی کہ خبریں آتی ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ یہ سوس کچھ آپ لوگوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے. مگر مجھے بتائیے کہ یہ سپیس کتنی نکال سکے گی پیپلز پارٹیز سے, اگر یہ دباؤ آج جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اٹیک تھا, جوڈیشری کے حوالے سے بھی غم و غصہ تھا, اور آپ کے اوپر تو خیر کیا کیا کہا میں لکھ رہی, ڈاکو, سانپ, بے نامی. آج پیپلز پارٹی کا آج ایک بہت بڑے لیڈر کی جو 40ویں برسی تھی, اور آج مجھے یقین ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید زندہ ہوتے تو آج زرداری صاحب کے خلاف مہم میں وہ بھی شریک ہوتے, کیونکہ جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو کو, بے نظیر بھٹو شہید کو ان لوگوں نے اپنی ایک چیپ کرپشن کے لیے ان کا نام استعمال کیا. یقیناً آپ کو لگتا ہے بھٹو کے نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں کا؟ ان کا بھٹو کے نظریے سے اتنے تعلق ہے جتنا نواز شریف کی مسلم لیگ کا قائد اعظم محمد علی جناح سے تعلق ہے, اتنا ہی ان کا ان سے تعلق ہے. البتہ دونوں ایک ہیں. ابھی آپ ایک اور میں آپ کو مشورہ دیا کروں, آپ ایک ہی گیسٹ بلایا کریں. آپ PMLN سے پیپلز پارٹی سے تو علیحدہ لوگ بلا ہی نہ کریں, دونوں یک جان دو کالب ہیں. اچھا, یہ مفتاح صاحب آپ نے سن لیا تو پھر آپ ہی سے آغاز کر لیتی ہوں. آج 40ویں برسی بھی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نانا کی. مجھے پہلے یہ بتائیے گا سر, یہ جو مہم کا اعلان کیا ہے, دھرنے کا کہا ہے, سڑکوں پہ لیٹ جانے کا کہا ہے, اس حکومت کو نکالنے کا جو آفیشلی اعلان کر دیا ہے, کیا آپ کی جماعت PMLN تعاون کرے گی؟ کیونکہ آپ کے نزدیک بھی یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, بلکہ یہ پہلا ورڈ تو کوئن کیا ہی شہباز شریف صاحب نے, تو تعاون کیا جائے گا؟ دیکھیں, یہ حکومت کو نکالنے کا کام جو ہے ہم نہیں سمجھتے کہ ایک جمہوری روایت کے مطابق ہے. یہ PTI نے کوشش کری تھی, ایک دن فواد چودھری صاحب کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ کراچی جائیے اور سندھ کی حکومت کو توڑنے کی کوشش کریں. پھر کسی سمجھدار آدمی نے ان کو ڈانٹ دیا ہوگا کہ واپس آ جاؤ بیٹاؤں, تو یہ واپس آ گئے سب لوگ, اور پھر اس کے بعد یہ ٹھنڈے ہو گئے. یہ قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر زرداری صاحب کا احتجاج مہنگائی کے خسات ہے, ہم زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. اگر زرداری صاحب کا احتجاج معاشی بدحالی کے ساتھ ہے کی وجہ سے ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ معاشی بدحالی کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر زرداری صاحب کے اوپر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے, اور ان کو انصاف ملنا چاہیے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو قوانین ہیں ان کو فیئرلی ان کے اوپر اپلائی کرنا چاہیے. اور آپ کو لگ رہا ہے زرداری صاحب کو انصاف مل رہا ہے سر؟ نہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے, کیونکہ مقدمے اور کس نے مقدمے, آپ کو لگ رہا ہے تفتیش اچھی ہوتی ہے؟ آپ فواد چودھری صاحب آپ نے اپنا جواب دے دیے, میر کو اس کو سوال پوچھنے دیں, میر کو اس کو بھی تو آتا ہے نا کام کرنا. جی سب آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں, میں نے ایکچولی پوچھا وہی سوال ہے, پٹاٹو, میں نے یہی پوچھا ہے سر کہ زیادتی ہو رہی ہے. میں نے اس کو دوسری طرف سے پوچھ لیا کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ انصاف ہو رہا ہے؟
ابھی تو زرداری صاحب کے اوپر کورٹ میں کیس ہی شروع نہیں ہوا، تو ابھی تو کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. اور مجھے پروسیس پہ سوال ہے نا، وہ کہتے ہیں سیاسی انتقام ہے، احتساب نہیں. سوال یہ بھی پوچھ لو جو آپ بھی کہتے رہے. میں ایک سوال یہ بھی پوچھنا نا مفتاح سے کہ تفتیش کیسی ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے کرائی تھی وہ صحیح تھی یا وہ غلط تھی؟ جی میں آپ پوچھنا چاہتی ہیں، خالی آج کے پیسے جو ہیں ہم فواد چودھری کو دے دیتے ہیں آج کے آپ کے اینکرشپ کے. ٹھیک ہے، مفتاح کا بات ہی پیسے سے شروع ہوتی ہے، پیسے پہ ختم ہوتی ہے، آئیں گے پیسے پہ بھی. میں یہ تو فواد پوچھ لو نا تفتیش کس نے کرائی تھی. فواد تو اتنا ہاسٹائل ہو گیا میرے اوپر، جیسے مجھ کو دیکھ کے اس کو نعیم الحق یاد آ رہا ہو ایمان سے. بلو دا بینڈ. شکریہ میرا بھائی ہے، مفتاح بھی بھائی ہے. ٹھیک ہے، اچھا واپس یہ سے بتائیے نا. سیریسلی دیکھیں انصاف ہو رہا ہے سر یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے جس طرح آپ کے ساتھ ہوئی تھی بقول آپ کے؟ دیکھیے بقول ہمارے ابھی تک نواز شریف کا جو سوال ہے کہ مجھے کیوں اقامے پہ نکالا، اس کا جواب نہیں آیا ہے. ہم اس کے باوجود بھی کورٹس میں گئے، جب نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے ہم واپس نواز شریف صاحب تشریف لائے، مریم بی بی تشریف لائیں اور جیل میں گئی ہیں، اور ہم کورٹس کے تھرو سسٹمز کے تھرو چل رہے ہیں. ہم نے کوئی حکومت گرانے کی کہیں کوشش نہیں کری ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے. بالکل انصاف ناٹ اونلی سین، انصاف شوڈ بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن. اور بالکل دیکھیں جو پچھلے چیف جسٹس ثاقب نثار تھے اس کا آپ کو لگتا ہے نہیں تو آپ کو نہیں، پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایک سیکنڈ سر، تو آپ کو لگتا ہے یہ بات آج بلاول نے بھی کی کہ انصاف دکھنا بھی چاہیے، تو جب اظہر خان کیس نہیں منطقی انجام کو پہنچ رہا، جب ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کا کیس ابھی تک سست روی کا شکار ہے، بی بی کے قاتل بھی نہیں پکڑے گئے، تو وہ کہتے ہیں یہی کیس اسی سے obsession کیوں؟ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پروسیس میں، یا جس طرح آپ بھی کہتے تھے کتنی دفعہ کہا نواز شریف صاحب نے میرے کیس سے ہی obsessed ہو؟ بڑا آسان ہے. آج ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی یوم شہادت ہے. یہ سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ تھا نا، جس کے بعد انہوں نے آگے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم نے معافی مانگی، جو بھی تھا. سپریم کورٹ کو اور تمام کورٹس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار اس قسم کی ہسٹورک غلطی نہ کریں. میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی دباؤ میں آ کے یہ کورٹ کام کر رہی ہے آج کی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن دیکھیں there is no substitute for people with spine. There is no substitute for people with integrity. ہر سسٹم میں سسٹم اچھا ہے، سسٹم کو چلانے کے لیے اچھے لوگ چاہیے. اب مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ میاں نواز شریف کو بھی انصاف ملے گا اور وہ سرخرو ہوں گے. اور یہ فواد کی یہ جو جھوٹے الزام ہیں خان صاحب کی ایک نیریٹو یہ تھی کہ پاکستان میں صرف کرپشن ہے اور کرپشن ہٹا دو گے میں آ جاؤں گا سب صحیح ہوگا. آج خان صاحب آ گئے، مہنگائی جو ہے وہ بڑھ گئی. فوڈ کے اندر منتھ ٹو منتھ 36%، سال کا 36% کا انفلیشن کے حساب سے چل رہا ہے. پچھلے مہینے 3.5% فوڈ مہنگا ہوا ہے. غریب آدمی کو بے حال کر دیا ہے. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم لیگ نون کے قرض چکا رہے ہیں. جس حساب سے جس اسپیڈ سے وہ قرض لے رہے ہیں پہلے کبھی کسی نے قرض نہیں لیا اس اسپیڈ سے. اور ابھی آئیں گے، گیو می اے چانس سر، بیکاز یہ بات اسد عمر صاحب نے بھی، اور تو یہ جو بات ان کی ہے نا، جو پوری نیریٹو خان صاحب کی تھی کہ پاکستان میں صرف مسئلہ ایک ہی ہے کرپشن، اور خدا نخواستہ میاں نواز شریف اس کرپشن میں شامل ہیں، یہ کمپلیٹ جھوٹ ہو گئی صاحب. اور انشاءاللہ کورٹ سے بھی ہم سرخرو ہوں گے. زرداری صاحب کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم میاں نواز شریف کے لیے چاہتے ہیں، جو عمران خان کے لیے چاہیں گے، جو اسد عمر کے لیے، مفتاح اسماعیل کے لیے چاہیں گے، اور جو فواد چودھری کے، کہ زرداری صاحب کو انصاف ملنا چاہیے. جسٹس شوڈ بی ڈن اینڈ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن. سو ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس آن نیوز آئی. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. تو شیلا بی بی بتائیے گا، یہ 18ویں ترمیم سے آپ کو اس کے اندر کیا ڈسکشن کرنے سے بھی آپ کو مسئلہ ہے؟ دیکھیے کہ یہ ترمیم ہے، یعنی کہ پہلے یعنی ہر دفعہ ترمیم کی گنجائش رہتی ہے، امپلیمنٹیشن کے وقت ہمیں مسائل آتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو بات یہ ہوتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے پہلے منہ چڑھے وزراء بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم سے وفاق کو بہت نقصان ہوا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ این ایف سی بھی نہیں کیا جا رہا، ہمارے 120 ارب روپے رکے ہوئے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے جو ہمارے مسائل ہیں، مثلا صوبے میں خود کام کرنے کی بات کی جاتی ہے جو قانونی نہیں ہے. اس طرح کی بہت سی باتیں جو ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کون سی شک سے آپ کو رول بیک کرنے سے مسئلہ ہے، یا ڈائریکٹلی آپ تھریٹنڈ ہیں، یا آپ کو کس نے کہہ دیا یہ مکمل طور پہ رول بیک ہوئے گی؟ جو حکومت کو لات مارنے کے اوپر بات آ گئی، وہ پیپلز پارٹی جس نے انکنڈیشنلی سپورٹ کیا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو دھرنے کے دنوں کے اندر، وہ پیپلز پارٹی جو جمہوریت کی علمبردار بنتی ہے، وہ پیپلز پارٹی جو ایک لبرل سیکولر ڈیبیٹ پہ یقین رکھنے والی ایک جماعت ہے، وہ اگر آپ تو خود کہتے تھے، اب نہیں، آپ امیر المومنین والی جو جماعت تھے نہیں کبھی، تو آج کیا مسئلہ پڑ گیا؟
کہ جمہوریت کو ہی آپ نے کہا لات مار دیں گے؟ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی، ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے کہا کہ اوتھ لیں، ہم نے خود کہا کہ قدم بڑھائیں عمران ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے ان سے اکنامک ایمرجنسی کی بات کی، ہم نے ان کے پورے 100 دن شیخی بھرے اور ہم نے ہر چیز کی، لیکن اب یہ خوش ہیں کہ ہم عوام کی چیخیں نکلوائیں گے اور کسی طرح اتنا بجٹ آنے کے بعد اب پھر ایک ریفارمز کے نام پر منی بجٹ آ رہا ہے، تو کیا ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی؟ کیا صوبے کے معاملات پہ مداخلت کی جا رہی ہے؟ فیصلے آ رہے ہیں عجیب سے، صوبائی صحت جو ہے وہ صوبائی معاملہ ہے، اس پہ ہوا، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پیسے بھی نہیں دے رہے، 120 ارب روپے ان کے پاس ہیں، اور اس طرح سے فواد کو لگتا ہے یہ سب چیزیں نہیں ہیں، نہ ہی ذوالفقار علی بھٹو کا فلسفہ یا نظریہ ایشو، نہ ہی ان کا ذکر یا ان کی فکر ہے ایشو صرف ہے زرداری صاحب کا جیل جانا یا والد صاحب کی کرپشن بچانا؟ دیکھیے ابھی آپ نے کرپشن ثابت نہیں کی ہے اور نہ ہی 11.5 سال پہلے رکھ کے ثابت کر سکے، تو پہلی بات تو یہ ہے۔ ابھی تک صرف کرپشن ثابت ہوئی ہے ترین صاحب کی اور پی ٹی آئی کے حوالے سے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ زرداری صاحب کو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے ان کو کوئی ملک کے لیے قربانی کا بکرا سمجھ لیا ہے کہ 11.5 سال جیل میں رکھا، زبان کاٹی گئی، پھر کہا گیا کہ جس گاڑی میں ان کو پکڑا گیا تھا اس میں بہت ساری منی تھی اور ڈالرز تھے، وہ کہاں ہیں ڈالرز؟ بالکل اسی طرح جیسے کہا جاتا ہے کہ شرجیل انعام میمن کے ہاں، تو یہ غم و غصہ اسی کے پیچھے ہے کہ وہ قربانی کے بکرے تصور ہو رہے ہیں اداروں کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے؟ کلیئرٹی بھی تو نہیں ہے نا بی بی، is it one of the same things؟ دیکھیے آپ اپنی بات میرے منہ میں نہیں رکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہیں ڈیلیور نہیں کر سکتے، یہ ہم سے غلط بات منوانا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم پہ مقدمے کھول رہے ہیں۔ اوکے، اب یہ غلط بات سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں بیفور آئی کم بیک ٹو دی اسٹوڈیو۔ مفتاح صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ این ایف سی کے اوپر بھی بڑا غم و غصہ ہے اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو، اور 18ویں ترمیم کو بالخصوص مجھے لگتا ہے حکومت وقت کو بھی این ایف سی سے یہ ایشو ہے۔ پی ایم ایل این بارہا اس کے اوپر ایک کوشش کر چکی جس کے اوپر تب تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی نے ساتھ نہیں دیا تھا، آپ خود بھی ذاتی طور پہ اس حوالے سے بات کر چکے ہیں، لکھ چکے ہیں، آن ریکارڈ ہیں کہ جب تک این ایف سی سٹرکچر کو نہیں تبدیل کیا جائے گا تب تک جو حکومت آ جائے اس کو بہت بڑے بڑے لاسز انکر کرنے ہوں گے۔ سو اگر 18ویں ترمیم کے اوپر اگر یہ حکومت گفت و شنید کرنا چاہتی ہے این ایف سی کے حوالے سے، پی ایم ایل این آن بورڈ ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ یاد دلاتا چلوں آپ کو کہ جولائی 2018 یعنی کہ کچھ 8-9 ماہ پہلے عمران خان صاحب بھی ٹویٹ فرماتے تھے جس میں انہوں نے 18ویں ترمیم کو بہت اچھا قانون کہا اور اچھی ترمیم کہا اور کہا کہ بالکل چینج۔ ابھی بھی عمران خان نے کہا جولائی تک تو عمران خان صاحب جو تھے وہ 18ویں ترمیم کے حق میں تھے، پتہ نہیں آج کل میں کیا ہو گیا۔ نہیں، عمران خان نے اب یہ کہا ہے کہ یہ کچھ بچتا نہیں ہے وفاق کے پاس، مفتہ بھی یہ بات ماضی میں کر چکے ہیں۔ اس وقت عمران خان صاحب لیکن اس کا 18ویں ترمیم سے تو کوئی تعلق نہیں، وہ این ایف سی ایوارڈ 18ویں ترمیم کی تعریف کر رہے تھے عمران خان صاحب، 18ویں ترمیم کو عمران خان صاحب تعریف کر رہے تھے۔ ہم تو اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم بڑی اچھی ہے، بڑی اچھی بات ہے، ختم ہو گئی بات، بحث ختم ہو گئی۔ آپ بھی اچھا سمجھتے ہیں، ہم بھی اچھا سمجھتے ہیں، شیلا بھی اچھی سمجھتی ہے۔ ہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس وقت اور ہماری پوزیشن جو ہے نا، دیکھیں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کا ایک فرق آپ کو بتا دوں، نہیں بچتا۔ نہیں دیکھیں اب وہ این ایف سی ایوارڈ کا معاملہ ہے نا، اس کا 18ویں ترمیم سے مسلم لیگ کا فرق بتا دوں کہ ہماری پوزیشن اپوزیشن بھی وہی ہے جو ہماری پوزیشن حکومت میں تھی۔ 18ویں ترمیم کو آپ نہ چھیڑیں، این ایف سی ایوارڈ کے اوپر بالکل آپ بیٹھ جائیں، بالکل این ایف سی ایوارڈ کے اوپر بات کر لیں، این ایف سی ایوارڈ پہ یہ قابل قبول ہے پیپلز پارٹی کو کہ این ایف سی ایوارڈ بیکاز اس کی آئینی ترمیم ہونی ہے۔ ابھی تو 18ویں ترمیم کہتی ہے کہ صوبوں کا حصہ بڑھایا ہی جا سکتا ہے، کم نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلہ یہ ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ پہلی تو مفتاح نے بالکل صحیح بات کر دی ہے، اور ایکچولی مفتاح ہیز کلیریفائڈ دا ہول۔ ایک سے شیلا بی بی فواد کی بات سن لیجیے یہ کیا ہے 18ویں ترمیم کیا ہے؟ 143 آرٹیکلز میں امینڈمنٹ ہے جو 18ویں ترمیم میں ہوئی ہے۔ اب اس میں جو زیادہ تر حصہ ہے وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت زیادہ حصہ ہے جس کا فرینکلی کو بہت بڑا فرق نہیں پڑتا، بہت چھوٹا سارا حصہ ہے جس پہ ہم کہہ رہے ہیں دوبارہ ڈیبیٹ ضرور کر لیں۔ ہیلتھ کی اسٹینڈرڈائزیشن خراب ہو گئی ہے، سپریم کورٹ نے جو ہے اس کو بڑے غور سے دیکھا بھی ہے، وہاں پہ پرابلم آ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ سمجھیں گے کہ نہیں صوبوں میں ہی رہنے چاہیے تو صوبوں میں رہنے چاہیے، کوئی ایسا پرابلم نہیں، ڈیبیٹ کرنا چاہیے۔ جو اصل پرابلم ہے جو مفتاح نے بھی بات کی ہے وہ ہے این ایف سی ایوارڈ۔ اب این ایف سی ایوارڈ میں کیا پرابلم ہے؟
جو سندھ ہے، جو ابھی شیلا کہہ رہی ہیں 1200 ارب روپیہ جو ہے وہ ہمارا نہیں مل رہا ہے، 120 ارب روپیہ جو ہے وہ نہیں مل رہا، 120 ارب روپیہ نہیں مل رہا، 1200 کروڑ روپیہ. یہ پیسہ اس سے پہلے اگر آپ پچھلے 10 سالوں میں دیکھیں تو تقریباً 9 ٹریلین روپیہ سندھ کو ٹرانسفر ہو چکا ہے. یہ پیسہ کہاں لگا ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ جو پیسہ سندھ کو جا رہا ہے وہ وایا لاڑکانہ وہ دبئی اور لندن میں باہر نکل رہا ہے. اب اس میں آپ کا کیا لینا دینا ہے سر؟ کیا مطلب ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ ہم پاکستان کے لوگ نہیں، سندھ کے لوگ کہاں کے لوگ ہیں؟ کیا مطلب ہے سندھ کے لوگ؟ سندھ کے لوگ تو بیچارے چیخ مار رہے ہیں. یہ جو ساری اکاؤنٹیبلٹی، مگر ان کی نمائندگی کوئی اور کر رہا ہے نا. کون نمائندگی کر رہا ہے؟ میں نمائندہ ہوں سندھ کے عوام کا. میں نمائندہ ہوں سندھ کے لوگوں کا. میں پاکستان کی حکومت، پاکستان کی حکومت ہے تو سندھ کی حکومت جو ہے شیلا، جس طرح شیلا پھر کیسے نمائندہ، وہ تو زندگی میں کونسلر کا الیکشن نہیں لڑی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ہاں لڑی نہیں الیکشن. اچھا بات یہ ہے کہ جو سندھ کا پیسہ ہے، پنجاب کا پیسہ ہے، بلوچستان کا پیسہ ہے، وہ ہمارا پیسہ ہے. یہ جو ساری تفتیش جس کو آج زرداری بھگت رہے ہیں اور آپ مفتاح انفارچونیٹلی اس کو اون نہیں کر پا رہے، جسٹ ٹو کلیریفائی، 2015 میں شروع ہوا، مفتاح اسماعیل صاحب نے شروع کروایا، انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کروایا. ان کے وزیر داخلہ نے کہا کہ ایان علی اور سارا جو معاملہ ہے، چودھری نثار صاحب اور مفتاح صاحب تو بڑے امپورٹنٹ ممبر تھے کیبنٹ کے، ان کو میرا یہ چاہیے کہ اپنی مورل رسپانسبلٹی لیں اور کہیں کہ زرداری نے یہ پیسے چوری کیے ہیں اور زرداری صاحب کو جیل جانا چاہیے. اچھا ابھی آئیں گے آپ کی اخلاقی ذمہ داری پہ، بٹ جسٹ سیکنڈ. شیلا بی بی، یہ بات آج شاید مفتاح صاحب نہیں کہہ رہے کیونکہ ذرا سی پارٹی لائن چینج ہو گئی ہے. فواد کہتے ہیں آپ دونوں، میں کہنے دوں گی کہ آپ لوگ ہم آواز، ہم پیالہ، ہم نوالا، سب کچھ ہم ہی ہیں. مگر مجھے بتائیے، کل تک مفتاح صاحب بھی کہہ رہے تھے جو اربوں روپے سندھ کو ہم نے دیے، فار انسٹنس مثال کے طور پہ انہیں اریگیشن سسٹمز کو لائن کرنے کے لیے اربوں روپے خرچ کر دیے اور اس کا آج تک کوئی جواب نہیں کسی کو دیا، ود کوسچنیبل ریزلٹس کوٹ ان کوٹ. مفتاح اسماعیل پرابلی a few months ago. سو مجھے بتائیے گا کہ کل جو وہ کہہ رہے تھے اور آج جو فواد کہہ رہے ہیں، 90 کروڑ لاڑکانہ کو دیا. اچھا میں بیچ میں اب بالکل نہیں بولیے گا، میں کسی کے نہیں بولی. دیکھیے جو ہمیں ملا وہ ہمارا حق تھا. واحد صوبہ ہے جس نے 100 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے کراچی کو دے رہا ہے اور ابھی 1100 میگا واٹ گیٹ میں شامل ہوئی ہے. پہلے مرحلے میں 330 اور اس کے بعد یہ ہمارے ہاسپٹلز کو جو ہے چیف جسٹس نے اپنی جیب سے 1 لاکھ روپے انعام دیا. یہ جو لاڑکانہ کہتے رہتے ہیں، وہاں پہ 90 ارب نہیں 28 یا 26 لگا ہے اور وہ پورا لاڑکانہ سٹی نہیں ہے، لاڑکانہ ڈویژن ہے. اور دوسری بات یہ کہ 14 یونیورسٹیز بنی ہیں، 9 بڑے ہاسپٹلز بنے ہیں. ہمارے ہاں کے ہاسپٹلز کے سٹینڈرڈ ہے، ہمارے ہاں انفراسٹرکچرز پہ کام ہوا ہے. تو ہم نے تو 10 سال کا پورا ریکارڈ جے آئی ٹی کو دے دیا. آپ کون ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے؟ ذرا آپ مجھے اسلام کے پی کا ریکارڈ تو دے، 5 سال میں آپ کا کہاں پہ چلا گیا آپ کا بی آر ٹی اور یہ سب کچھ، اس کی بھی تو باتیں بتائیں. اس کے بھی تو ہاسپٹلز کے بارے میں چیف جسٹس نے کہا ہے کہ نوشیروان برقی آتے ہیں اور سارا ہاسپٹل کا نظام بگاڑ کے چلے جاتے ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹل تو چل رہے ہیں، یہ نہیں چل رہے. اوکے، سو بیکاز وقت کی قلت ہے تو یہ تو آپ کا مدعا ہو گیا حکومت وقت سے کہ ان کی جورسڈکشن نہیں ہے، نہ ان کا حق بنتا ہے کہ یہ سندھ کے مسائل میں دخل اندازی کریں، اور یہ ایک مس گائیڈڈ گورنمنٹ ہے جو بقول زرداری صاحب 100 سال پیچھے لے کے جا رہی ہے اس ملک کو. اوکے، اب مجھے بتائیں آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیا مدعا ہے بی بی؟ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی آج کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ آج پنڈی کا ذکر بار بار کیا بلاول صاحب نے. اچھا ایک بات اور میں پہلے اسی کو کمپلیٹ کر دوں کہ پی ٹی آئی آج جو ہے وہ نہیں کہہ رہی، لیکن جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی تو پی ٹی آئی ہمارے ساتھ کھڑی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ چھوٹے صوبوں کا حصہ نہیں دیتی. اچھا اب آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ، تو دیکھیے میں تو نہیں کہہ رہی ہوں. اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ حکومتی وزیر نے کہا کہ پی ایم ایل این سے ڈیل ہو گئی اور چودھری برادران ڈیل کر لی. اور میں تو نہیں کہہ رہی، پی ایم ایل این کے قریبی نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ ریاست نے اپنی کمیونیکیشن کھول لی پی ایم ایل این سے، لیکن زرداری صاحب سے ان کے معاملات بہت برے ہو گئے ہیں. اور اچھا تو آپ چاہ رہی ہیں کہ اگر ادھر کھلی ہے تو آپ سے بھی کمیونیکیشن کھل جائے؟ کیونکہ بقول ایک صحافی کے، آپ کے چیئرمین نے ایک صحافی کے تجزیے کے اوپر اتنی بڑی بڑی باتیں آج کر دیں کہ پنڈی میں ہمارا کربلا، پیپلز پارٹی کا کربلا کیوں برپا ہونے جا رہا ہے. نہیں، میرے چیئرمین نے پوری لائن گنوائی ہے. بی بی کے قاتل کس نے بے نقاب کرنے تھے؟ اس کے اندر کہیں آپ کی ذمہ داری تھی؟
کوئی پرانے زمانے کی کہانی نہیں ہے بچوں کی کہ صدر جو تھے وہ پریزیڈنسی سے بھیس بدل کے نکلتے اور لوگوں کو پکڑتے. ادارے آزاد تھے, انہیں پکڑنا چاہیے تھا. عدالتوں کو 8 جج نہیں بدلنے چاہیے تھے. ادارے آپ کے دور میں آزاد تھے مگر ان کے دور میں آزاد نہیں ہے فواد صاحب. ادارے, ایک وقفہ لے لوں, ادارے کل اگر آزاد تھے تو آج کیوں آزاد نہیں ہے, ذرا یہ دیجیے گا. ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد بات کریں گے, کیونکہ آج وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آپشن تو ہے کہ ہم دیوالیہ ہو جائیں, دوسرا IMF کے پاس چلے جائیں. رزاق داؤد صاحب پاکستان کو کنگلا ملک محسوس کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو ایک وقفے کے بعد بات کریں گے کہ غیر ذمہ دارانہ اگر یہ بیانات ہیں تو کیا نون لیگ, کیونکہ سعد رفیق صاحب اگر کلیم کر رہے ہیں کہ اب ریزائن کریں اسد عمر, ڈز مفتاح صاحب اینڈ ہز پارٹی ریئلی ڈو تھنک دیٹ؟ ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. جی مصدق ملک کہہ رہی ہوں, سوری مفتاح صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ جی شکریہ. میں دیکھیں ایک تو یہ بات جو فواد صاحب نے کہی ہے وہ بات درست ہے. آج کل مفتاح اسماعیل صاحب بھی سول سولجر ہیں. جی ڈونٹ لیٹ ہم ڈسٹریکٹ یو. جو بھی پاکستان سے چوری کر کے پیسے اگر کوئی لے گیا اور اپارٹمنٹس یا فلیٹس یا جائیداد خریدی ہو, چاہے وہ دبئی میں ہو یا لندن میں ہو یا نیو جرسی میں ہو, وہ ساری غلط ہیں. یہ بات فواد صاحب نے ادھوری رہ گئی تھی. نیو جرسی کا نام نہیں لیا تھا, میں نے کہا میں ساتھ دے دوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کی فواد صاحب کی بات جسٹ ان کیس نہیں پتا علیمہ خان کی طرف ذکر ہے. فواد صاحب کی بات ایک دم غلط ہے. جادوئی مشینیں. سندھ کو NFC ایوارڈ کے تحت 25% پیسے ملتے ہیں, پنجاب کو 50%, KP کو تقریباً 15% اور 10% ملتے ہیں بلوچستان کو. وہ پیسے میں بالکل چینج نہیں ہونا چاہیے, وہ پیسے ویسے ہی چلنے چاہیے. NFC ایوارڈ میں صوبوں کو کتنے پیسے جاتے ہیں اس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی صوبے میں کرپشن ہوئی ہے, مثال کے طور پر اگر پشاور کے اندر BRT میں 100 ارب روپے لگ گئے, 7 ارب روپے کی ایک کرپشن سامنے آ چکی ہے بقول نیب کے یا بقول ان کے انویسٹیگیٹرز کے, اور ابھی یہ مکمل نہیں ہوا. اگر PTI کی حکومت کے دوران یہ ایک انکمپیٹنس ہوئی ہے یا کرپشن ہوئی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ KP کے پیسے کم کر دیں یا KP کو پیسے نہ دیں, وہ تو آپ دیں گے, لیکن یہ کرپشن کو آپ اس کو کرنا چاہیے. تو یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے. اور ہم نے بالکل یہ کہا ہے کہ جہاں پہ پیسے لگ رہے ہیں, چاہے وہ پنجاب میں لگ رہے ہوں, سندھ میں لگ رہے ہوں, KP میں لگ رہے ہوں یا بلوچستان میں, اس کا حساب ملنا چاہیے. اور یہ پبلک منی ہے, nobody should be allowed to use this public money for private gain. یہ بات طے ہے. لیکن کسی یہ تو بات دیتے ہیں سر, مگر وہ یہ اب اسد عمر صاحب کی یہ بات کرنا نہیں آن سیریس نوٹ, نہیں میں یہ بات نہیں کر رہا. میں صرف یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس کے جو پروسیس ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, اسپینڈنگ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. پھر دوسرا جو سب سے بڑا میجر پرابلم ہے نا, لوکل گورنمنٹس نہیں ہے. جو سوائے خیبر پختونخوا کے باقی کسی صوبے نے لوکل گورنمنٹ بنائی نہیں, لہٰذا سارے جو ان کے جو ہم لیجسلیچرز ہیں اوپر بیٹھ کے آپ نے دیکھا جو کنٹرول کی بات ہے اس میں, وہ انفارچونیٹلی فنڈز کنٹرول کر رہے ہیں. پرابلم تو یہاں پہ ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. نہیں مگر یہ مفتاح صاحب, یہ جو آج سعد رفیق صاحب نے بھی, لیکن مفتاح اسماعیل صاحب کو کہنا کہ یہ تو بتائیں غیر ذمہ دارانہ بیان وزیر خزانہ کا فوری مستعفی ہو جائیں. جی شیلا آ رہی ہوں. نہیں مہر, لیکن یہ تو مفتاح سے یہ کہنا چاہیے نا کہ جو تفتیش ہوئی ہے زرداری صاحب کی, اس سے آپ مطمئن ہیں یا وہ بتا ہی نہیں رہے. اس میں میں نے پہلے 10 منٹ ضائع کر دیے ہیں نا, میں نے بھی پوچھا تھا وہ نہیں. میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں, یہ وزیر خزانہ نے آج کہا کہ پاکستان اگر IMF کے پاس نہیں جائے گی تو پاکستان اچھا ادھر نہیں جا رہا, ادھر نہیں جائے گا. رزاق داؤد صاحب نہیں کہا وزیر اعلیٰ, رزاق داؤد نے, وزیر خزانہ نے یہ بات بالکل نہیں کی. رزاق داؤد صاحب نے 2 دن پہلے یہ کہا کہ ملک جو ہے وہ کنگال ہو رہا ہے. یار یہ وزراؤں کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. خدا را تھوڑی سی خاموش رہو. اپنے ملک کی اس طرح کیوں بے عزتی کرتے ہو, بے توقیری کرتے ہو. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بات حقیقت بھی نہیں ہے. پاکستان از اے ویری ریزیلینٹ کنٹری, 6th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم سروائیو کر رہے ہیں 70 سال سے, اور اگلے 17,000 سال رہیں گے. نہیں جو ہم آپ کو سروائیو کر گئے, اس سے زیادہ ریزیلینس کیا ہوگی؟ میں ایکچولی نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں. جی نکال لیں گے. اور جہاں ہم PMLN اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں برداشت کر گئے, اس سے زیادہ ریزیلینس کیا شو کر سکتے ہیں؟ بار بار جو آپ پوچھ رہے ہیں. اور اگر زرداری صاحب سر اتنی برے اس کے سگنلز جاتے ہیں فواد, اتنے برے ہوتے ہیں. آپ کا عارف حبیب کا کہنا کہ پورا 100 انڈیکس کی مارکیٹ نے نوز ڈائیو کی ہے, 610 پوائنٹس. نہیں وہ کہا نہیں نا, غلط آپ نے غلط کوٹ کیا انہیں. اچھا لیکن یہ پہلی بار مفتاح اسماعیل صاحب سب سے امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ کی طرف آ رہے ہیں اور آپ ادھر لگ گئی ہیں. جی بتائیے مفتاح صاحب, وہ بتانے لگے تھے زرداری صاحب کی تفتیش کی میزبانی کے فرائض میں کم از کم اس کو کریڈٹ دے دینا آج فواد چودھری کو. دیکھیں زرداری صاحب کے اوپر جو JIT ہے, مجھے پورے پڑھنے کے اتفاق نہیں ہوا ہے, اس کی میں نے ایگزیکٹو سمری پڑھی ہے, وہ سپریم کورٹ کو جا چکی ہے. سپریم کورٹ نے اس کے اوپر باتیں کری ہیں اور سپریم کورٹ نے اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کو نیب میں بھیجا ہے. اب کورٹ کے اوپر کیس چلنے دیں, آپ کو اجلت کیا ہے؟ مطلب ایسی کیا جلدی ہے کہ آج زرداری صاحب, میں تو آپ سے آپ کی اوپینین پوچھ رہا ہوں نا, میں کریڈٹ دے رہا ہوں آپ کو PMLN کو.
ان کو ڈیو پروسیس نہیں ملنا چاہیے زرداری کو کہ زرداری نہیں میں پی ایم ایل این کو کریڈٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ بہت اچھی تفتیش کی ہے آپ نے, نہیں تو آپ اپنے کریڈٹ ہی نہیں لینا چاہ رہے. بالکل ابھی تفتیش اچھی ہوئی ہے تو بڑی اچھی بات ہے, جا کے انشاءاللہ ثابت ہو جائے گا. اور اگر ہوگا جی شیلا صاحبہ جی. میں بڑی حیران ہوتی ہوں جو فواد صاحب عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں کہ اور کسی جگہ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. آپ کے اپنے منسٹر نے کیس کیا ہوا ہے میئر کراچی پہ کہ پہلے جو 20 مہینے تھے لوکل گورنمنٹ کے اس پر حکومت سندھ نے 16.5 ارب روپے دیے اور میئر نے ان کو مس یوٹیلائز کیا, پوری ڈیٹیل دی کہ کے ایم سی میں کیا کیا. یہاں تک الزام اس نے لگایا ہے, نیب میں لے کے گیا ہے کہ اتنے پیسے لنڈن بھیجے. لیکن کیونکہ آپ کو بات اپنی اوپر رکھنی ہے خواہ اور آج کیونکہ آپ کے لیڈر نے کہا بھی ہے کہ ہم اچھا, اور میرا آخری منٹ چل رہا ہے شیلا بی بی, مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ کیا پیپلز پارٹی جی بولیے پنجاب میں اپنا ٹرین مارچ لے کر آئے گی پھر؟ اچھا جی بالکل, خواہشات پہ آپ کی جیل نہیں جائیں گے. نہیں ہماری خواہش جس طرح ہم کو خبر بی بی بہرحال یہ آ رہی ہے کہ مہینے میں شاید جانا پڑ جائے, اور ادارے آپ کے اتنے انڈر کنٹرول ہیں کہ آپ سپریم کورٹ تک کو مشورہ دے رہے ہیں ابو بچاؤ تحریک میں کہ مشرف کو ریلیف دیں. جب ہم ضرورت سمجھیں گے ہم اس میں ضرور ہم سمجھ دیں کہ یہ تحریک چلنی چاہیے, کیونکہ اس سے زیادہ انفلیشن 9.4 کبھی نہیں ہوا. 7 سال میں مہنگی ترین ہے یہ, اس وقت سب سے مہنگائی عروج پر ہے. اچھا چاہتے ہیں کہ ان معاشی پالیسی کیا, اور یہ ہمیں اس لیے سہ گئے. میرا وقت ختم ہو گیا ہے. اوکے سو میرا وقت ہوا تھا. بیسکلی یہ آپ زیادہ نرمی آپ کی ڈکٹیٹرز کی طرف ہے آپ کی گورنمنٹ کی. دیکھیں آن سیریس نوٹ کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں آخر میں. بات یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کا پیپلز پارٹی کا پولیٹیکل اپنا ریٹرک ہے وہ چلاتے رہے, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل جو ہمارا چیلنج ہے وہ اکانومی ہے. ہم نے آپ کو فرق نہیں پڑتا نہیں, اس سے ہمیں کوئی آپ کے عددی نمبر تو کچھ ہے نہیں پارلیمنٹ کے اندر, اپوزیشن سڑک کے اوپر آ گیا, آپ کیا کریں گے؟ انلیس آپ کو کوئی بڑی تگڑی کوئی گارنٹی ہے کسی ادارے یا کسی کی؟ نہیں, اداروں کی بھی گارنٹی ہمیں ہے, عوام کی گارنٹی ہمیں ہے, ہر پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ جو ابھی ملتان میں الیکشن ہوا ہے آپ نے دیکھا سب نے مل کے الیکشن لڑا ہے, کیا حشر ہوا ہے ان کا. سٹنگ گورنمنٹ کو ہمیشہ فیور جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو تعریف کرنی چاہیے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بائی الیکشنز ہو رہے ہیں جہاں پر کہ جہاں پر کہ گورنمنٹ کی زیرو انوالومنٹ ہے. کمال ہے, صفحہ اتنے پاکستان میں بالکل نئی بات. اچھا مہنگائی کا بھی بات ختم ہو گیا ہے, بہت بہت شکریہ. مگر یہی دعا ہے کہ سر یہ بس صرف اداروں کے اوپر نہیں, اپنی کارکردگی کے بلبوتے کے اوپر یہ حکومت رہے انشاءاللہ تعالی. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آئینی بحث یا آئینی ترمیم کے اوپر ایک دفعہ گفت و شنید نہ ہو سکے. دنیا بریکسٹ جیسے جن کو ہینڈل اور ٹیکل کر رہی ہے, ادھر ایک 18ویں ترمیم کے اوپر بات کرنا بلاسفیمس قرار دے دیا گیا ہے فرام a very liberal pro democratic party which is wrong. Good night, Allah Hafiz.